एहलारा का ट्रैक ये था कि एक चट्टान से दूसरी चट्टान तक दरिया के साथ साथ चलते हुए जाता था। असल ट्रैक 16 किलोमीटर लंबा था, मगर 2 शॉर्टकट भी बने हुए थे। एक 7 किलोमीटर जबकि दूसरा 3.5 किलोमीटर लंबा था। ये इसका अंदाजा था कि ऑपरेशन के बायस वो बहुत ज्यादा चल नहीं सकता होगा, इसलिए वो इन्हें सबसे छोटे ट्रैक के दहाने पे मिल जाएगा। मौलूद बे ने इन्हें वहीं ड्रॉप कर दिया था। 2 कप के बज चुके थे और इनको काफी देर हो चुकी थी और वो इनसे पहले पहुंच चुका था। सयाहों की चहल पहल में भी दूर से हया ने इसे देख लिया था। एक बड़े पत्थर पे बैठा, सर पे पी कैप, कंधे पे बैग और ग्लासेस, सामने ग्रे शर्ट पे अटकी हुई थी। वो इन्हीं को धूप के बायस देख कर आंखें सुखेड़ रहा था। वो दरमियानी रफ्तार से चलती बहारे का हाथ थामे इसकी तरफ बढ़ रही थी। वो भाग के इनके पास नहीं जाना चाहती थी। इसे जहां पे गुस्सा था। क्या था अगर वो इंसानों की जुबान में बता देता कि हलार वैली आ जाओ। अगर जो ये कोड ना जान पाती वो, और अगर जो वो ना मिल सकते तब। लेकिन तब भी मलबा इसी पे डाल दिया जाता। आखिर वो इस जैसे स्मार्ट थोड़ी है। वो दोनों इसके करीब आई तो वो खड़ा हुआ। मेरी लुगत में 2 बजे का मतलब 1:55 होता है, और अब टाइम देखो। काश इसकी लुगत ही किताबी शक्ल में दस्तयाब होती तो वो इसे उठाकर, अच्छा फिर वापस चली जाती हूँ। खैर अब तो मैंने इतना वक्त जाया कर लिया, आओ अब चलते हैं। तुमने मुझसे पूछा ही नहीं कि मैं कैसी हूँ। सॉरी। तुम कैसी हो? बहारे बहुत अच्छी कहकर इसे आशियाना के बारे में बताने लगी, जहां दुनिया की सबसे अच्छी लड़की पनार थी। अच्छा हाँ हया, तुम्हें आइडिया नहीं हुआ कि हमने ट्रैक पे जाना है? मैंने तो तुम्हें सुबह ही बता दिया था। मेरी समझ में अब आया, यू इडियट। हाँ तो, और तुम इन जूतों के साथ आई हो। हया ने इसकी निगाहों का ताक़ुब करते हुए गर्दन झुकाई और एक कराह इसके लबों से निकलते निकलते रह गई। अल्लाह अल्लाह, वो जल्दी में वही सुर्ख हील पहन आई थी। हाँ, मैं इन जूतों में भी 2 घंटे पैदल चल सकती हूँ। और डीजे ने ही तो कहा था, इंसान तब तक नहीं हारता जब तक उसे कोई चीज हरा ना दे, जब तक वो खुद हार ना मान ले। फिर वो कैसे हार मानती? श्योर? तुम्हारा पाँव? ठीक है मेरा पाँव, चलो अब। वो घने दरख्तों में आगे बढ़ते जा रहे थे। दरिया सासा चल रहा था। दोनों तरफ खुश्क ऊंची चट्टानें थीं जिनमें गार की सूरत चर्च बने थे। थोड़ी दूर जाकर इसका पाँव जवाब देने लगा। वो मौज जिसको वो कब से नजरअंदाज करी थी, शायद मौज से बढ़कर कुछ था। अभी वो ज्यादा दूर नहीं गए थे जब जिहान ने कहा, जरा रुक जाते हैं। बाएं जानिब चट्टान में सीढ़ियां बनी हुई हैं जो ऊपर एक गारनुमा चर्च में जाती हैं। वो इन सीढ़ियों पे चढ़ते ऊपर आ गए। बहारे को इसने अपना कैमरा देकर चर्च की तस्वीर बनाने अंदर भेज दिया और खुद सीढ़ियों के दहाने पे ऊंचे नीचे बैठ गया। क्या तुम मुतवफ़ा हो? वो इसके दोस्ताना अंदाज पे पलट कर इसे देखने लगी। तुम्हें ऐसा क्यों लगा? यूं ही। हालांकि अब तो मैंने तुम्हें ये अपने साथ बॉर्डर तक ले जा रहा हूँ, मगर तुम हमेशा खफा रहती हो। नहीं, मैं खफा नहीं हूँ। और तुम्हारा प्रोग्राम? इसने इस का नक्शा खोलकर दोनों के दरमियान फैलाते हुए देखकर इसकी बात अधूरी छोड़ी। देखो ये कप्पादोकिया है जहाँ हम हैं। इसने नक्शे पे एक जगह उंगली रखी। हया ने इस बात में सर हिलाया। इस पुल वादी अहलार पे हर सू छाया सी तनी रहती है। ठंडा मीठा सा मौसम और नीचे बहते दरिया का शोर। ये रहा तुर्की और शाम का बॉर्डर। इसने बॉर्डर की मोटी लकीर को उंगली से छूकर बताया। यहाँ तुर्की का छोटा सा कस्बा है किलीस के नाम से, और हमने किलीस जाना है। वहां से ये बॉर्डर क्रॉस करके मैं इधर शाम के शहर अलेप्पो चला जाऊंगा। किलीस से बॉर्डर तकरीबन 3 किलोमीटर है। मंगल की रात ठीक 2:30 बजे मुझे ये बॉर्डर क्रॉस करना है। वहां से तुम वापस चली जाओगी और फिर मैं खुद पाकिस्तान आ जाऊंगा। अल्लाह अल्लाह, वो इतनी खतरनाक बातें कितने आराम से कर लेता था ना। जी हाँ, क्या बॉर्डर क्रॉस करना इतना आसान होगा? हया, तुर्की और शाम का बॉर्डर आसान तरीन बॉर्डर है। ये 900 किलोमीटर लंबा है। अब क्या सारे 900 किलोमीटर पे पहरा लगा सकते हैं बॉर्डर फोर्सेस वाले? नहीं ना। सो यहाँ सिर्फ खारदार तारे हैं जिनमें बहुत सारे सुराख हैं। हर रात कितने ही लोग इस बॉर्डर को पूरे पूरे अहलो अयाल समेत क्रॉस करते हैं। वो बहुत बेनियाज से अंदाज में नक्शा लपेटते हुए से बता रहा था। है ने छम्बे से पूछा। और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस?
وہ کیوں نہیں ان لوگوں کو پکڑتی؟ وہ صرف ان لوگوں کو پکڑتی ہیں جو خود چاہیں، اگر ہم نہ پکڑے جانا چاہیں تو فورسز ہمیں نہیں پکڑ سکتی۔ مگر جی ہاں، میں نے تو سنا ہے اس بارڈر پہ بارودی سرنگیں ہوتی ہیں جو پاؤں پڑنے پہ پھٹ سکتی ہیں۔ وہ جتنی پریشان تھی نا وہ اتنا ہی پرسکون تھا، اور مجھے پتا ہے کون سی سرنگ کہاں ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا، فکر مت کرو۔ وہ کچھ دیر اسی طرح باتیں کرتا رہا، پھر اس نے گردن اٹھا کر سورج کو دیکھا۔ نماز پڑھ لوں میں؟ جہاں نے اس کے سرخ جوتوں کو دیکھا۔ جب تم وضو کرنے کے لیے جوتے اتارو گے نا تو میں انہیں دریا میں پھینک دوں گا۔ تو میں انہیں اتاروں گی ہی نہیں، میرا دین بہت آسان ہے۔ وہ نیچے اتری اور دریا سے وضو کر کے صرف صاف جوتوں کو پھر سے صاف کر کے انہی میں نماز پڑھی۔ اور جب وہ واپس آئی نا تو جہاں اور بہارے آمنے سامنے چرچ کے داخلی دروازے کے پاس کھڑے تھے۔ تمہاری عادت نہیں کی چھپ کر باتیں سننے کی، تم کیوں کر رہی تھی ایسا؟ وہ غصے سے اس کو کہہ رہا تھا۔ میں کچھ نہیں کر رہی تھی، بس تھوڑا سا خود بخود، میں تمہارا تھوڑا سا خود بخود اچھی طرح سمجھتا ہوں۔ میری بات کان کھول کر سن لو، اگر تم نے اس بات کا ذکر کسی سے کیا تو میں بہت بری طرح سے پیش آؤں گا۔ تمہیں جو سمجھ آیا، جو میں نے کہا وہ تمہیں سمجھ آیا؟ میں نے کچھ نہیں سنا۔ تبھی جہاں نے حیا کو آتے دیکھا تو سر جھٹک کر اس کی طرف آیا۔ کیا وہ ہماری باتیں سن رہی تھی؟ نہیں، میرا خیال تھا اس نے کچھ اتنا خاص نہیں سنا، بہرحال میں نے اسے خبردار کر دیا۔ تم پریشان مت ہو، اگر اس نے کچھ سنا بھی ہوا تو بھی سمجھ کہاں آئی ہوگی۔ جہاں نے خاموش نظروں سے اسے دیکھا اور پھر نفی میں سر ہلایا۔ وہ اپنی بہن کی جاسوس ہے، ایک ایک بات ادھر جا کے بتائے گی، اس پہ نظر رکھنا کہ کسی کو فون نہ کریں۔ اس کا فون تو آشیانے میں پڑا تھا، چارج پہ لگا تھا، تم فکر نہ کرو، میں واپس جا کر فون واپس لے لوں گی۔ جہاں کچھ کہے بنا سیڑھیاں اترنے لگا۔ حیا نے پلٹ کر بہارے کو دیکھا، پھر آنے کا اشارہ کیا۔ وہ خاموشی سے سر جھکائے اپنا گلابی پرس مضبوطی سے پکڑے ان کے پیچھے چلنے لگی۔ اس کا موبائل اس کے گلابی پرس کے اندرونی خانے میں رکھا ہوا تھا۔ آنے اپنی مخصوص کرسی پہ بیٹھی سلائیوں کو مہارت سے چلاتی سویٹر بن رہی تھی۔ ان کا گولا لڑک کر ان کے قدموں میں جا گرا۔ عائشہ گل ان سے کچھ فاصلے پہ بڑے صوفے کے ایک کونے پہ ٹکی بیٹھی تھی، ان کے گولے کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی نگاہیں دھاگے پہ جمی تھی مگر ذہن کہیں اور بھٹک رہا تھا۔ زندگی اب ان کے گولے کی سی لگتی تھی، کوئی اسے کب بن دے کب ادھیڑ دے۔ سلائیاں اس کے ہاتھ میں ہی تو تھی۔ عائشہ، تمہارا فون بج رہا ہے۔ آنے کے پکارنے پر وہ چونکی اور اس نے دیکھا کہ موبائل کب سے بج رہا تھا۔ اس نے نمبر دیکھا اور ایک مسکان اس کے لبوں کو چھو گئی۔ بارے نمبر پہ لکھا تھا نا اس کا نام۔ بہت محبت سے لے کر اس نے آنے کو بتایا اور سبز بٹن دبا کر فون سنا۔ السلام علیکم، میں ٹھیک ہوں، تم سنو، ترکی والے کیسے ہیں؟ ہاں بتاؤ کیا ہوا؟ ان کے الفاظ سن کر آنے نے بے اختیار سلائیاں چلاتے ہاتھ روک دیے۔ اس پل عائشہ سیدھی ہو کر بیٹھی۔ کون سا بارڈر؟ ترکی اور شام کا؟ آنے فاصلے پر بیٹھی تھی، ان کو سنائی نہیں دیا مگر انہوں نے سوالیہ نگاہوں سے ضرور دیکھا۔ وہ اس کو یوں دیکھتے پا کر زبردستی مسکرائیں، پھر معذرت خواہانہ نگاہوں سے گویا اجازت طلب کی، اٹھ کر کچن میں آ گئی۔ آنے نے ذرا حیرت سے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ وہ کچن میں کھلے کاؤنٹر سے پیچھے کھڑی فون پہ باتیں کرتی نظر آئی۔ آنے واپس سلائیوں کی طرف متوجہ ہوئی۔ ہاں کہو، پھر میں سن رہی ہوں۔ عائشہ نے ایک محتاط نظر پورے لاؤنج میں کھڑکی کے پاس بیٹھی آنے پہ ڈالی۔ وہ اب اس کی طرف متوجہ نہیں تھی۔ ذرا اونچا بولو، مجھے آواز نہیں آ رہی۔ کوئی آس پاس ہے؟ ٹھیک ہے، مجھے ساری بات بتاؤ اب۔ اس نے پھر کھلے دروازے سے جھانکا۔ آنے اپنی بنائی میں مصروف تھی۔ کیا؟ ایک منٹ، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ لیز کے کس طرف ہے وہ بارڈر؟ وہ تیز سے فریج کی جانب بڑھی اور اس کے دروازے پہ نصب ہولڈر سے پین نکالا اور ساتھ ہی آویزاں نوٹ پیڈ کے اوپر پری سطح پر تیز سے کچھ لکھنے لگی۔ منگل کی رات، یعنی پیر اور منگل کے درمیانی رات 2 سے 3 بجے اور انلیگل بارڈر کراس کرے گا۔ اچھا، اور؟ ہاں ٹھیک ہے، میں سمجھ گئی۔ اچھا اوکے۔ اس نے پین ہولڈر واپس رکھا، نوٹ پیڈ کا صفحہ پھاڑا اور پھر طے کر کے مٹھی میں دبا لیا۔ اچھا میں دیکھتی ہوں کیا ہوا، کوئی آ گیا؟ اچھا تم فون رکھو، بعد میں بات کریں گے۔ مرحبا۔ اس مرحبا ادا ہونے سے قبل ہی فون بند ہو چکا تھا۔ اس نے ایک نظر موبائل کو دیکھا اور پھر چند گہرے گہرے سانس لے کر اپنے حواس بحال کی۔ دل ابھی یوں ہی دھڑک رہا تھا۔ راز بھی ایک بوجھ ہوتے ہیں نا، جنہیں سہارنے کے لیے بہت مضبوط اعصاب چاہیے ہوتے۔ اس نے ہاتھ میں طے شدہ کاغذ پہ نظر دوڑائی۔ اس معلومات کے ساتھ اسے کیا کرنا چاہیے تھا؟ ترکی کا تم پہ قرض ہے عائشہ،
اپنے دل سے پوچھو اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ ایک مجرم، ترکی کا ایک قومی مجرم، غیر قانونی طریقے سے سرحد پار کر رہا ہے تو تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ اس نے اپنے دل سے پوچھا۔ عجیب سا ہیجان اور تذبذب ہر جگہ غالب تھا۔ تمہیں بارڈر سیکیورٹی فورس کی کمانڈ کو فون کرنا چاہیے، تمہیں ان کو بتانا چاہیے سب کچھ تاکہ وہ اسے گرفتار کر سکے، مگر نہیں، عائشہ گل یہ نہیں کرے گی۔ عائشہ گل تو کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ عائشہ گل کبھی کچھ نہیں کر سکتی۔ عبد الرحمن ہمیشہ سے کہا کرتا تھا نا، کیونکہ یہ اس کا پسندیدہ فقرہ تھا، مگر اس وقت یہ فقرہ کسی تیر کی طرح آ کر اسے لگا اور وہ شکستہ قدموں سے چلتی واپس لاؤنج کے بڑے صوفے کے کنارے آ ٹکی۔ آنے نے صلاحیوں سے نظر ہٹا کر اسے دیکھا۔ کیا کہہ رہی تھی بہارے؟ عائشہ نے بات ٹھیک سے سنی نہیں، بس نفی میں گردن ہلائی۔ وہ کہیں اور گم تھی۔ کیسے عبد الرحمن کو دکھانا چاہیے کہ عائشہ گل بہت کچھ کر سکتی ہے۔ کیا واقعی؟ وہ چلتے چلتے اس جنگل نما علاقے تک آ پہنچے تھے۔ اونچے سرسبز درخت اور اس کے درمیان سے دریا تنگ جھرنے کی مانند بہہ رہے تھے۔ پل کے اوپر پل کی صورت لکڑی کے پھٹے لگے ہوئے تھے اور درمیان میں ایک لکڑی کا بڑا سا تخت پہ ایک سرخ قالین بچھا ہوا تھا اور تین طرف منڈیر بنا کر گھاؤ تکیے لگا دیے تھے۔ چوتھی طرف منڈیر نہ تھی تاکہ وہاں ٹانگیں لٹکا کر بیٹھے تو پیر جو ہیں وہ پانی کو چھوئیں۔ سبز پانی، سبز درخت اور اوپر جھلکتا نیلا آسمان۔ پل کے اس پار جھونپڑے سے بنے تھے جن میں ایک سے وہ ابھی نماز پڑھ کر نکلی تھی۔ ظہر سے عصر تک وہ بس چلتے ہی رہے اور پھر اس مقام پہ جہاں نے انہیں چھوڑ کر اپنے کسی کام کی غرض سے چلا گیا۔ اس کو گھنٹے تک آنا تھا اور اس اسنا میں کھانا کھا کر اب نماز سے فارغ ہو چکی تھی۔ باہر نکل کر دیکھا تو بہارے پل کے تخت پہ بیٹھی پیر کے انگوٹھے سے پانی میں دائرہ بنا رہی تھی۔ حیا نے اپنی سرخ ہیلز اتار کر اندر جھونپڑے میں رکھ دی۔ جہاں کون سا دیکھ رہا تھا اور پاؤں سے بایا ذرا سا اٹھائے۔ ننگے پیر چلتی پل تک آئی۔ بہارے کے ساتھ بیٹھ کر اس نے بھی اپنے پاؤں پانی میں ڈالے تو وہ ٹخنوں تک سبز مایا میں ڈوب گئے۔ جہاں سکندر کا ٹرکی واقعی بہت خوبصورت تھا۔ عبد الرحمن کب آئے گا؟ بہارے گود میں رکھے اپنے گلابی پرس پہ لگے موتی پر انگلی پھیر رہی تھی اور پانی کو دیکھتے ہوئے بول رہی تھی، آ جائے گا ابھی؟ تم نے اتنی دیر کیا کیا؟ کچھ نہیں کیا۔ کیا تم اس لیے اداس ہو کہ اس نے تمہیں ڈانٹا ہے؟ وہ ہر وقت ہی ڈانٹتا ہے، مگر میں نے کچھ غلط نہیں کیا۔ سامنے سے ایک پرندہ اڑتا ہوا آیا، پانی کی سطح سے اپنے پنجے ٹکراتے ہوئے ذرا سی چونچ میں پانی بھرا اور بغیر رکے پھڑ پھڑاتا اڑ گیا۔ کیا تم نے واقعی ہماری باتیں سنی تھی؟ نہیں سنا تھا میں نے کچھ۔ سب مجھ پہ کیوں الزام لگاتے ہیں؟ اچھا تو پھر اداس کیوں؟ حیا کیا جب میں 15 سال کی ہو جاؤں گی تو شادی کر سکوں گی؟ تمہیں ایسی بات کیوں سوچ رہی ہے بہارے؟ غنچہ کی شادی بھی تو 15 سال کی عمر میں ہوئی تھی نا۔ غنچہ کون؟ ہماری جدیسی میں رہتی تھی، ہم سب گئے تھے اس کی شادی میں۔ عبد الرحمن بھی گیا تھا، تصویر بھی ہے میرے پاس، دکھاؤں؟ جب وہ زپ کھول رہی تھی نا اپنے بیگ کی اور ایک لفافہ نکال رہی تھی تو اسے وہاں پہ اس کا موبائل نظر آیا۔ تمہارا فون تمہارے پاس تھا؟ میں سمجھی تم لائی نہیں۔ میں لے آئی تھی، چارجنگ ہو گئی تھی۔ کیا میں اسے دیکھ سکتی ہوں؟ اس نے موبائل کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا تو بہارے نے جھٹ سے زپ بند کر کے بیگ پرے کر لیا۔ میں نے کچھ غلط نہیں کیا۔ تم میرا یقین کیوں نہیں کرتی؟ میں اچھی لڑکی ہوں حیا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں تمہارا یقین کرتی ہوں۔ میں جانتی ہوں کہ بہارے گل اچھی لڑکی اور اچھی لڑکیاں کبوتر نہیں بنتی، وہ باتیں ادھر سے ادھر نہیں کرتی۔ جہاں تمہیں جو بات آگے بتانے سے منع کر رہا ہے وہ تم عائشہ کو نہیں بتاؤ گے، پرامس؟ لیکن بہارے نے صرف لیکن کہہ کر لب بند کر دیے، پھر سر جھٹک کر لفافے سے ایک فوٹوگراف نکال کر حیا کے سامنے کی۔ بس میرے پاس اس کا یہی فوٹو ہے۔ حیا کو دکھاتے ہوئے بہارے نے تصویر کا کنارہ سختی سے پکڑا تھا، اتنی سختی سے کہ اس کا ناخن پیلا پڑ گیا۔ وہ پانی کے قریب کوئی بھی چیز بے احتیاطی سے پکڑنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتی تھی۔ پانی میں کھوئی ہوئی چیزیں دوبارہ لوٹایا نہیں کر جاتی۔ وہ شادی کے فنکشن کی تصویر تھی، کورٹ میں نکاح تھا۔ فرنٹ رو کی نشستوں میں وہ تینوں بیٹھے تھے، بلیک سوٹ اور گرے شرٹ میں ملبوس۔ وہ ذرا سا مسکرا رہا تھا، ساتھ بیٹھی بہارے اور عائشہ بھی مسکرا رہی تھی۔ مصنوعی فیملی جو اب ٹوٹ گئی تھی۔ پتہ ہے ہماری شادیوں میں نکاح کے بعد دلہا دلہن کی کرسی اٹھاتا ہے۔ ہاں میں جانتی ہوں، تاکہ وہ علامتی طور پر یہ ثابت کر سکے کہ وہ اپنی بیوی کی ذمہ داری کا بوجھ اٹھا سکتا ہے۔ مگر غنچہ اتنی موٹی تھی کہ اس کے دلہے سے اس کی کرسی نہیں اٹھائے گی۔
مگر تم عائشہ کو مت بتانا کہ میں نے یوں کہا۔ اگر تم وہ بات جو جہاں نے منع کیا عائشہ کو نہیں بتاؤ گی تو میں بھی نہیں بتاؤں گی، مگر عائشہ کو تو پہلے ہی پتا ہے۔ پرومس بہارے، میں کسی کو نہیں بتاؤں گی۔ اس نے تصویر احتیاطاً خط کے لفافے میں ڈالی اور اسے بیگ میں ڈال دیا۔ کچھ تھا جو حیا کو ڈسٹرب کر رہا تھا، کچھ غلط تھا کہیں، مگر خیر۔ اور تم یہ شادی کی باتیں مت سوچا کرو، اچھا؟ میں تمہیں بتاؤں گی میں کس سے شادی کروں گی، بلکہ میں تمہیں نہیں بتاؤں گی۔ وہ کیوں؟ سامنے درخت کا ایک پتا ہوا سے پھڑپڑاتا ہوا اس میں گرا، شاخ ایک دم سے ٹوٹ کر نیچے گئی۔ تم برا مانو گے، سمجھو میں نے ایسا کہا ہی نہیں۔ ہوا نے پتے کو اپنے پروں پہ سہارا دیتے ہوئے آہستہ آہستہ نیچے اتارا، یہاں تک کہ پانی نے اسے نرمی سے چھو کر ہاتھوں سے لے لیا اور اوپر لٹا لیا۔ تمہیں پتہ ہے عبد الرحمن نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ اگر وہ مر جائے تو میں اس کے جنازے کو کندھا ضرور دوں گی۔ کیا؟ اہلارا کے درخت؟ ہاں، اس نے بہت دفعہ ایسا کہا ہے۔ چھوڑو ان باتوں کو۔ وہ گردن گھما کر سامنے دریا کو دیکھنے لگی۔ وہاں سے چٹانیں اور غار دکھائی نہیں دیتے تھے، مگر جب وہ بلون میں اوپر اڑ رہے تھے نا تب وہ نظر آتے تھے، بالکل ویسے ہی جیسے ڈاکٹر ابراہیم کی دی گئی کینڈیز کے ریپر پہ بنے تھے۔ بہارے، یاد ہے عائشہ کہا کرتی تھی کہ قرآن میں نشانیاں ہوتی ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں، اور تم نے کہا تھا کہ تم جانتی ہو اس روز ہمیں کیا بتانا بھول گئی تھی وہ؟ ہاں جانتی ہوں۔ حیا کو اچانک احساس ہوا کہ وہ دونوں پتے کو دیکھ رہی تھی۔ بہارے نے اسے روکنے کی کوشش کی تھی مگر اس نے نہیں کی۔ عائشہ نے بتایا ہی نہیں تھا کہ آخر میں جنگ کون جیتا تھا۔ بہارے نے اپنے پیر سے پتے کو واپس دھکیلا۔ مسلمان جیتے تھے، یہ تو مجھے پتا ہے۔ حیا کو حیرت ہوئی۔ یہ تھی وہ بات جس کو جاننے کے لیے بہت تجسس تھا، مگر مجھے نہیں پتا تھا، سو میں نے اسٹوری بک سے پڑھ لیا تھا بعد میں۔ بس یہی بات تھی؟ ہاں حیا کو مایوسی ہوئی۔ یہ تو سامنے کی بات تھی نا کہ مسلمان ہی جیتے گا، تو پھر؟ بہارے نے سمجھا عائشہ بتانا بھول گئی ہے، جبکہ عائشہ نے اس لیے اس بات کا ذکر نہیں کیا کہ سب جانتے ہیں کہ احزاب کی جنگ مسلمانوں نے جیتی تھی اور یہ کوئی اہم بات نہیں تھی۔ ڈاکٹر ابراہیم بھی اسے یہی بات بتانا چاہتے تھے کہ آخر میں یہ جنگ وہ جیت گئی تھی۔ پھر بھی کہیں کچھ مسنگ تھا، کچھ ایسا جو پھر مس کر گئی تھی وہ۔ اس نے خفیف سا سر جھٹکا، پتہ نہیں۔ بہارے ابھی تک گردن موڑے دور جاتے پتے کو دیکھ رہی تھی، وہ پتا جسے اب کبھی اپنے درخت کے پاس واپس نہیں جانا تھا۔